अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। आज का क्विक रन डाउन। लंदन में आखिर हो क्या रहा है? भिखारी आजम शहबाज शरीफ को हवाई अड्डे से वापस क्यों बुला लिया गया? राना सनाउल्लाह की अचानक तबीयत खराब होने के पीछे क्या हकायक हैं? शहीद अरशद शरीफ की डॉक्यूमेंट्री और कुछ बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स का किरदार और इमरान खान का लॉन्ग मार्च के लाला मूसा और झंग के पड़ाव से खिताब। इमरान खान ने अपने इस खिताब में कौम की तरबियत को मद्देनजर रखते हुए बेशुमार वो चीजें दोहराई जो वो अक्सर अपने कई जलसों, कई खिताबात और तकरीरों में कहते आए हैं। लेकिन फिर भी आज के खिताब में कुछ अहम चीजें थी, जिसमें शहबाज शरीफ का लंदन में डेली मेल के थ्रू जलील होना, फिर उसके बाद वहां कुछ मुजरिमान का मफरूर इश्तिहारियों का बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसलों में टांग अड़ाना और पाकिस्तानी ओवरसीज को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नौकरियों के लिए धक्के खाना। इनके पीछे क्या हकायक हैं, क्या चीजें हैं? इमरान खान ने बड़ी तफसील से एक लंबे खिताब में इनके ऊपर तफसील से रोशनी डाली। इमरान खान ने फरमाया, लंदन में फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान की मुल्की सलामती का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ यानी सिपा सलार किसको लगाया जाए, और फैसला करने वाले सजा याफ्ता मुजरिम हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, और वो इश्तिहारी मुजरिम लोग जो अपनी जायदादों का हिसाब नहीं दे सकते और वो उन्हीं जायदादों में, उन्हीं प्रॉपर्टीज में बैठ के कौम के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं, और बिलखसूस कौमी सलामती से मुतल्लिका एक बड़े ओहदे यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को ये मुजरमान का गैंग उस प्रॉपर्टी में बैठ के तय कर रहा है कि जिसका हिसाब वो आज तक नहीं दे सके, जिसको एक लंबे अरसे तक वो ये कहते रहे कि ये हमारी जायदाद है ही नहीं, और फिर एक वक्त पे उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी और मीडिया में लीक्स होने के बाद इकरार किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन आज तक वो ये उसके मनी ट्रेल उसकी नहीं दे पाए। तो ये इमरान खान ने इस बात पे बड़ा जोर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुल्क का वजीर आजम वो और उसके बेटे जो अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं ही नहीं, हम किसी किस्म के जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, वो सब के सब मिलकर पाकिस्तान के अहम फैसले क्यों कर सकते हैं? क्या ये पाकिस्तानी कौम के साथ खुला मजाक या तौहीन नहीं है? वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ लगाने की मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और फिर इसी आर्मी चीफ को लगाने के बाद ये फिर वहीं लंदन की उसी प्रॉपर्टी से बैठ के उनके ऊपर गालम गलोच भी करेंगे, उनके ऊपर तानाजनी भी करेंगे, उन पे सवाल भी करेंगे और उनकी तौहीन भी करेंगे, और इदारे के ऊपर टारगेट भी बनाते हैं, और ये दुनिया ने देखा। इमरान खान की इस तकरीर के कुछ पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको अपनी राय और अपना तबसरा भी साथ में ऐड करता जा रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता, और ना ही पाकिस्तानी कौम इस बात की इजाजत देगी कि मुल्क के अहम फैसले, बिलखसूस कौमी सलामती के फैसले, मुल्क से बाहर बैठ के हों, और करने वाले वो लोग हों जो एहतसाब, कानून और अदलो इंसाफ के मफरूर हों, वो लोग हों कि जिन्होंने कौम के हकूक के ऊपर डाके मारे, चोरियां की, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो पैसा, वो मुश्किल से कमाया गया पैसा जो ओवरसीज पाकिस्तानी परदेसी डायस्पोरास जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के सख्त मुशक्कत और मेहनत के बाद कमा के पाकिस्तान बतौर ज़र मुबादला भेजते हैं, और ये चोर पिछले 30 सालों से एक मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग, एक मुनज़्ज़म तरीके से उसी पैसे को वापस बरतानिया, दुबई और दुनिया के दूसरे ममालिक में शिफ्ट करते हैं और अपने असासों में इजाफा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग किस तरह से मुल्क की सलामती या कौम की खैर ख्वाही के फैसले करेंगे, वो भी वहां बैठ के कि जहां ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का कानून हम पर लागू नहीं होता। शहबाज शरीफ के मुतालिक बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि विंस्टन चर्चिल से पूछा गया दूसरी जंग अजीम के दौरान, जब इनको बहुत मार पड़ रही थी, तो ये विंस्टन चर्चिल से ये पूछा गया कि क्या हम हार जाएंगे, क्या हमारी बचत के कोई चांसेस हैं? तो वहां चर्चिल ने यह कहा कि क्या हमारी अदालतें, क्या हमारे जजेस, क्या हमारा निजाम अदलिया इंसाफ करता है? तो जवाब दिया गया, जी बिल्कुल करता है। तो उस पे उसने तारीख साज अल्फाज कहे, तो फिर बेफिक्र रहिए, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अदलो इंसाफ के ऊपर अगर
ایک غیر مسلم معاشرے کا اتنا مضبوط ایمان یا توکل ہے تو سوچئے کہ ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں انصاف، عدل اور رواداری، قوم کے مساوی حقوق کے بارے کیا احکامات ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے یہ بات درست ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز شریف ہلیا سی کسے ہور دا، مطلب یہ پاکستان کے خوشامدی ججوں اور کرپٹ عدالتی نظام کا عادی تھا۔ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی میں ایسی کوئی چول مار دوں گا، چونکہ بھکاری اعظم پوری دنیا میں اپنی بونگیوں کے نام سے مشہور ہے۔ اگر ہم بھکاری اعظم شہباز شریف کو پاکستان کا قومی بونگا کہیں تو یہ بالکل مناسب بات ہوگی، اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس نے سوچا کہ برطانوی عدالتیں بھی اسی طرح سے ہوں گی، جی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، مجھے رعایت دیجئے، مجھے امیونٹی دیجئے۔ تو ہوا یہ، اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ وہی برطانیہ کا عدالتی نظام ہے جس کے بارے چرچل نے کیا کہا تھا، اور ٹھیک کہا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے برطانیہ آج بھی دنیا کی کامیاب معیشتوں میں سے ایک ہے، اور وہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی کامیابی سے چل رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ سمیت تمام مغربی ممالک، چاہے وہ سیکنڈینیوین کے ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، کینیڈا یا امریکہ، پاکستانی وہاں نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ ان ممالک کے وسائل، ان ممالک میں قدرتی وسائل ہوں یا دنیاوی وسائل ہوں، وہ پاکستان سے زیادہ یا پاکستان سے بہتر نہیں ہے، اور یہ بات 100% درست ہے۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہاڑ، ریگستان، میدانی علاقے، کھیت کھلیان، سرسبز وادیاں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، آپ اس اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا، ان معدنی وسائل کا آپ سوچیں، نام لیں، وہ پاکستان سرزمین کو دے رکھیں، اور اس کے بعد 4 موسم، اور اس سے بھی بڑھ کے پاکستان کی نوجوان آبادی جو کم و بیش 63% اس وقت بالکل ینگ ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، وہاں پہ انڈسٹری کے لیے، وہاں پہ صنعتی کامیابی کے لیے ینگ لیبر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کینیڈا، امریکہ، ان جیسے ممالک میں دوسرے ملکوں سے اسپیشل امیگریشن پروگرامز کے تحت ینگ، ٹیلنٹڈ اور سکل لیبر کو بلوایا جاتا ہے، ان کو شہریت آفر کی جاتی ہے، ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، تاکہ اس ینگ لیبر کو اپنے ملک کی، جو بلانے والا ملک ہے، اپنی قومی مفادات کے لیے استعمال کرے، اور اللہ پاک نے یہ نعمت پاکستان کو عطا کر رکھی ہے، اور اسی کی طرف عمران خان نے اشارہ کیا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پاکستان میں بہتر ہیں تو اس کے باوجود ان ممالک کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان ممالک کی کامیابی کا راز ہے نظام عدل، قانون کی حکمرانی، جو کہ معاشرے کو آزادانہ اور مساوی حقوق دیتا ہے، جس کے بعد ہر شہری اس ملک کی ترقی کا ایک ایسا عنصر بن جاتا ہے کہ جس کے بغیر اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جس کا فقدان پاکستان میں بہت بری طرح سے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتا اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہے، اور نہ ہی آپ لاہور کو پیرس بنا سکتے ہیں۔ میں نے 26 سال پہلے اسی کرپٹ نظام عدل کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا، تحریک انصاف کے نام سے، اور آج 26 سالوں کے بعد میں کھڑا ہوں وہیں پہ، اسی پاکستان میں، کہ جہاں پہ عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وزیر اعظم اپنے ملک میں، وزیر اعظم تو دور کی بات، ایک عام سیکٹری لیول کا بندہ، ایک ایم پی اور ایم این اے لیول کا بندہ عدالت اور ججز کے سامنے اس طرح سے پیش ہوتا ہے جیسے جج اس کا سالہ یا اس کا داماد ہے۔ یہ اس بادشاہی انداز سے پاکستان کے نظام عدل و انصاف یا لا انفورسمنٹ کے اداروں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ان پہ بھاری پڑتے ہیں کہ قانون بالکل ان کے گھر کی ایک نوکرانی کی طرح، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں قانون ان کی راکھیل کی طرح بالکل بے بس دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے۔ یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے، اگر اس کا جواب پاکستان کے لا انفورسمنٹ، پاکستان کے قانون لاگو کرنے والے ادارے، یا پاکستان کے طاقتور، جن کو طاقتور کہتے ہیں، وہ جو کہ طاقتور تو ہیں لیکن عقل سے بالکل فارغ ہیں، اگر وہ اس چیز پہ توجہ دے تو اس کا جواب ان کو مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایک غیر یقینی صورتحال، بالکل انسیکیور فیل کرتے ہیں،
کہ ہم پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو لائیں, وہاں پہ ہم پراپرٹیز جائیدادیں یا انویسٹمنٹ کریں, تو ہمیں تو اس چیز کی ذرا سی بھی تسلی نہیں ہے کہ ہماری جگہوں پہ ہمارے کاروبار پہ قبضہ ہو جائے تو کوئی چھڑوانے والا بھی ہوگا, ہمارا کوئی پرسان حال بھی ہوگا. اور یہ بات درست ہے, بطور اوورسیز پاکستانی یہ میرا بھی سب سے بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان میں قانون کے نہ ہوتے ہوئے, کسی بھی قانونی نظام کے نہ ہوتے ہوئے میں اپنا پیسہ, اپنی جمع پونجی کیوں کر پاکستان میں لے کے جاؤں. میں چاہتا ہوں مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں, چاہے وہ چھوٹی انویسٹمنٹ ہو چاہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو, وہ وطن عزیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ سرمایہ کاری اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ان چوروں کے لیے ہرگز نہیں لے جانا چاہیں گے جو پھر واپس کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, دبئی یا ساؤتھ افریقہ میں لے جا کے اپنے احساسوں کو, اپنی جائیدادوں کو, اپنی پراپرٹیز کو فلرش کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, دگنا چگنا کرنے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام کو سوچنا ہوگا. میں عدالتی نظام کی بات کر رہا ہوں. ججز آج کوئی ہے تو پرسوں کل کوئی ہوگا, تو پرسوں کوئی ہوگا, ان کو اس سے غرض نہیں جب تک نظام درست نہیں ہوگا. اور اسی چیز کے اوپر عمران خان نے آج لالا موسیٰ کے خطاب میں بہت زیادہ فوکس رکھا. اوورسیز کانٹریکٹ انڈورسمنٹ کی کمی کی وجہ سے یا اس کے فقدان کی وجہ سے انسیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو نہیں لانا چاہتے. جب تک کہ ہم ان لوپ ہولز کو, ان کمزوریوں کو ختم نہیں کرتے, قانون کی حکمرانی, قانون کی بالادستی پہ توجہ نہیں دیتے, پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری تو دور کی بات, خود اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری لانے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے. درست ہے. اس کے بعد عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کا المیہ ہے کہ ان کو بار بار NRO دے دیا جاتا ہے جو پچھلے 30 سالوں سے ملک کو مختلف باریاں لے لے کے لوٹتے ہیں, اور پھر 10 سے 15 سال بعد ایک دھوبی گھاٹ کھولا جاتا ہے, اور جس طرح سے یہ اپنی منی لانڈرنگ کرتے ہیں, دھو دھا کے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں, اسی طرح سے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو ان سیاستدانوں, کرپٹ حکمرانوں کو دھوبی گھاٹ سے گزار کے ان کی لانڈری کرتے ہیں, ان کو صاف کرتے ہیں, ان کو دھوتے ہیں, ان کو NRO دے کے پھر واپس لا کے قوم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ پھر جو پاکستان نے بیرونی ملکوں سے جو قرضے لیے, IMF سے جو قرضے لیے, پھر دوبارہ خزانے میں کچھ تھوڑا سا پیسہ جمع ہوتا ہے, یہ واپس آئیں اور یہ اس کو لوٹیں, خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں. اور پھر عمران خان نے کہا کہ مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی PDM والوں نے یا ان کے ہینڈلرز نے عمران خان پہ یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے بھی سپاہ سالار کی تقرری کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ یہ پوری قوم جانتی ہے عمران خان نے بارہا موقعوں پر یہ بات واضح کلیئرلی کہی, اور آج کے خطاب میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی آئے وہ میرٹ پر آئے, قابلیت پر آئے, کسی کا حق نہ کھایا جائے. جس کو بھی چیف لگانا ہے لگائیں, اس کو میرٹ پہ لگنا چاہیے. مجھے اپنا کوئی آرمی چیف نہیں چاہیے, اپنا کوئی جج نہیں چاہیے, کوئی IG نہیں چاہیے, کوئی نیب کا ہیڈ نہیں چاہیے. جو کوئی بھی آئے وہ میرٹ پہ آئے تاکہ وہ آ کے وطن کی, قوم کی خدمت کر سکے. جب تک لوگ میرٹ پر نہیں لگائے جائیں گے, اداروں کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اداروں کے سربراہ یا ان میں جو افسران لگاتے ہیں یہ وطن یا ان اداروں کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ان کمپرومائزڈ اور پہلے سے کرپٹ لوگوں کو اداروں کے سربراہ لگاتے ہیں, ان میں افسران لگاتے ہیں جو ان کی خدمت کر سکے, ان کی کرپشن کو چھپا سکیں. کیونکہ جب تک کوئی افسر کمپرومائز نہیں ہوگا وہ اتنی دیر تک ان کا کٹ پتلی یا پپٹ نہیں بن سکے گا. اور عمران خان کے اس موقف کو یہ اکثر کئی جگہوں پہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان اس بات کو دہراتے رہتے. دیکھیں, یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ کہیں دنیا میں کوئی ایسے لوگ, ایک تھنک ٹینک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میڈیا میں جھوٹ کو اتنا زیادہ پینیٹریٹ کرو, اتنا بار بار کہو کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع ہو جائیں. ایسے دور میں, ایسے پروپیگیشن 5th جنریشن وارفیئر ٹائم کے اندر ہم کیوں نہ سچ کو, حقائق کو بار بار بتائیں, کیونکہ حق کو تو گونجنا ہے. تو عمران خان کی یہ تمام آوازیں اسی گونج کا
حصہ ہیں جو آپ اور میں اپنے بند کمروں میں گلی محلے میں ہمیشہ ڈسکس کرتے آئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جس کو انہوں نے آئی جی اسلام آباد لگایا ہے اس کا سیف سٹی سکینڈل میں اس کیس میں اس کو سزا ہونے والی تھی کرپشن کے اوپر۔ یہ دیکھیں اب کمپرومائزڈ بندے کو آئی جی اسلام آباد لگایا کس لیے؟ تاکہ اس سے بربریت کروائی جا سکے، اس سے وہ آرڈر بروئے کار لائے جا سکیں کہ اپنے ہی شہریوں کو مارو، ان کو پکڑو، ان کے دروازے توڑو، ان کی دیواریں پھلانگو۔ وہ کام اپنی ہی قوم کے خلاف جو غیرت مند اور اچھے افسران انکار کر دیتے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو خود سے کمپرومائزڈ ہوں اور ان کی کرپشن اور بغیرتی میں کور اپ دینے کے لیے ان کے پپٹ کے طور پہ کام کریں۔ ملک اسی طرح تباہ ہوتا ہے جب آپ اداروں اور محکموں کو اس طرح کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر من مانی کریں تو ملک تباہ ہوگا یا خوشحالی کی طرف جائے گا؟ یقیناً تباہ ہوگا۔ ملک کی خدمت کی خاطر نہیں بلکہ یہ ایسے افراد کو اپنے ذاتی مفادات اور خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ بالکل درست ہے۔ پھر عمران خان نے مثال دی، آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ جیسے دیانتدار جج کو انہوں نے کس طریقے سے ہٹایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو نکالنا اور جس سازش کے تحت ان کو نکالا گیا اور پھر رشوت سے بھرے بیگ اور کوئٹہ میں وہ تمام کاروائیاں انہوں نے بتائیں، کیا یہ ملک کی خدمت ہو سکتا ہے؟ ایک دیانتدار، ایماندار اور واقعی عادل جج یا قاضی کو ایک سازش کے نتیجے میں نکال دینے کے بعد اپنی مرضی کے کٹ پتلی کرپٹ لوگوں کو، افسران کو، ججز کو یا سپاہ سالاروں کو لگانے سے ملک کی خدمت ہوگی یا ملک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا؟ اور ایسا کرنے والے لوگ لندن میں بیٹھ کے آپ کی ملکی سلامتی، نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں، آرمی چیف کو لگانے کی رسا کشی کر رہے ہیں۔ سوچیں ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے کہ فلانے بندے کو جیلر یا آئی جی یا پولیس والا یا تھانے دار لگوانا ہے۔ قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، کیونکہ عمران خان یہ باتیں بار بار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ اصل میں پاکستانی قوم کے میجر مسائل ہیں ہی یہ۔ عمران خان کا کہنا تھا، کیا ہینڈلرز کو یہ بات نہیں پتا تھی؟ میں ہینڈلر سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جب 30 سال سے ملک کو لوٹنے والوں کو دوبارہ ملک پہ مسلط کیا جا رہا تھا تو آپ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی دنیا میں عظمت عزت کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ پاکستان کے اندر دنیا کے مختلف، بلکہ تقریباً ساری دنیا کے سفارت خانے سوائے اسرائیل کے موجود ہیں اور وہ پاکستان کی پل پل کی سیاسی اور معاشی جو سچویشن ہے اس کو پیچھے اپنے ممالک میں رپورٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہینڈلرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ عمران خان کو میں تھوڑی کریکشن کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان جن کو ہینڈلرز کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ ہینڈلرز نہیں ہے۔ ہینڈلرز وہ تھے جو ان کے بہاف پہ کام کر رہے تھے، امپورٹڈ حکومت والے ان کے ہینڈلر تھے، وہ تو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ اصل سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے امپورٹڈ حکومت اور اداروں کو، اداروں میں موجود لوگوں کو اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی درستگی ہونی چاہیے۔ اصل میں پی ڈی ایم سہولت کار تھی، جو بینیفیشریز تھے وہ کوئی اور ہیں، اور سوال پھر یہیں پہ آتا ہے، ہینڈلر سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ عمران خان کا سوال تھا، اور یہی سوال ارشد شریف شہید بھی پوچھتے تھے، وہ کون تھا؟ ارشد شریف کے معاملے میں ایک ڈاکیومنٹری جس پہ وہ کام کر رہے تھے، جس پہ ان کا تعاون بھی شامل تھا اور بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی، وہ آ کے رہے گی، انشاءاللہ تعالی وہ آئے گی۔ ارشد شریف کے معاملے میں یہ بات سنائی بھی دی گئی اور اس بات کے کئی جگہ پہ شواہد بھی ہیں اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں پہ کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، کچھ انٹرنیشنل کردار بھی ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ ملکوں کے نام ابھی میں نہیں لے سکتا کیونکہ جب تحقیق کی جا رہی ہو تو کچھ چیزیں ہیں ان کو خاموش، بے شک اس کی انفارمیشن کسی کے پاس ہو یا میرے پاس ہو، لیکن اس کو دبا کے رکھنا آنے والی انویسٹیگیشنز کے لیے بہت ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ بیمار کیوں ہوا؟ کیا یہ اچانک بیماری ہے؟ یہ سوال شہباز شریف کو ایئرپورٹ سے واپس کیوں بلا لیا گیا، یہ اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، یہ اس کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہباز شریف کو واپس اس برطانیہ سے اس لیے نہیں نکلنے دیا گیا کہ وہ جو ڈیلی میل کا جو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے اس کے ہرجانے یا جرمانے ادا نہیں کیے. بے شمار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہرجانہ جرمانے میں تبدیل ہو گیا, یعنی ہرجانے کی مطلب جرمانہ دینا پڑا. میرے خیال کے مطابق یہ معاملہ ہرجانے سے جرمانے تک کا نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں رسوائی یا آپ کہہ لیں کہ ذلت جو ہے وہ شہباز شریف کی ہوئی نہیں. اس میں شہباز شریف یا نون لت بے نقاب نہیں ہوئی, اس میں بے نقاب ہوا ہے پاکستان کا نظام عدل, نظام انصاف, جن کے منہ پہ برطانیہ کے نظام انصاف نے ایک ایسا تماچا مارا ہے کہ تمہارا شہری تمہارے ہی ملک میں تم اس کا احتساب نہیں کر سکے. ہم نے اس کو اپنی سرزمین پہ نہ صرف اس کی اوقات یاد دلا دی بلکہ پاکستانی عدلیہ کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دی کہ وہ مجرم کہ جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تم نے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا, جس کے عدالتوں میں آنے پہ تم کھڑے ہو جاتے ہو, اپنی سیٹ سے نیچے اتر کے ان کا استقبال کرتے ہو, ان کو آداب بجا لاتے ہو, ان کے شکرانے ادا کرتے ہو کہ جناب آپ ہمارے در پر تشریف لائے. ان کو برطانیہ نے اپنی سرزمین پہ یہ تماچا مارا اور آپ کی پاکستان کی عدلیہ کو یہ ریئلائز کرایا کہ تمہارے دین میں عدل سب سے بڑا ستون ہے, سب سے میجر ستونوں میں سے ایک ستون ہے, لیکن تم اس سے منحرف ہو چکے ہو. ہم غیر مسلم ہونے کے باوجود عدل و انصاف پہ کھڑے ہیں تو کامیاب ہیں. شہباز شریف کو نہ صرف یہ یاد کرایا گیا کہ تم وزیر اعظم ہوگے, اپنے گھر ہوگے, ایتھے تم ایک مجرم یا ملزم ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں, یہ 30-40 ہزار کے پاؤنڈز کے جرمانے ہرجانے ان کو کچھ نہیں کہتے. اصل تماچا مارا گیا ہے پاکستان کے نظام عدل کے اوپر, اور یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو آپ کا دنیا میں 128 سے نمبر بدل کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا, اور پاکستان میں لوگ اس ترازو کے اوپر, اس ہتھوڑے کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے. کیوں بلایا گیا, ایک پہلو تو یہ بھی تھا, لیکن اصل میں رانا ثناء اللہ کی اچانک بیماری اور شہباز شریف کو لندن میں روک لینا, یہ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹ کر رہا ہے. یہاں میں اپنے تجربے کی, اپنی تجزیے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ اس وقت مختلف لوگ مختلف طریقوں کے ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں, تجزیات کر رہے ہیں, اپنے انالیسس کر رہے ہیں. ان قریب یہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی بے غیرتی کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زہر جو مقصود چپڑاسی کو دیا گیا یا FIA کے انویسٹیگیٹر آفیسر رضوان صاحب کو دیا گیا یا کچھ اور گواہوں کو دیا گیا, کیا وہی زہر رانا ثناء اللہ کو تو نہیں دیا گیا تاکہ کچھ خاص لوگوں کے جو پارٹنر ان کرائم ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. لیکن اس سے بھی بڑی تھیوری ایک اور ہے جو کہ زیادہ سٹرونگ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی بغیرتی کرنے جا رہے ہیں جس میں شہباز شریف, مریم پہلے سے نکل گئی, شہباز شریف کو واپس وہاں روک لیا گیا, اور اب رانا ثناء اللہ کو یہاں سے نکلنے کے لیے ایک وجہ چاہیے تھی, اور وہ یہ ہے کیونکہ وہ بڑی گیم جب کھیلی جائے گی تو پاکستان میں سری لنکا سے بھی برے حالات ہونے کے چانسز ہیں, اور یہ لوگ پہلے سے ہی پتلی گلی پکڑ کے نکل رہے ہیں. پاک رانا ثناء اللہ کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور اپنے کیے ہوئے ہر ظلم, جبر, گناہ اور جرم کی سزا وہ اس دنیا میں بھی بھگتے. یہ گردن جس کا مقدر رسا ہے, اس کو اتنی آسانی سے زمین کے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.